अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में सरप्राइजेस का सिलसिला जारी है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 43 इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से हुक्म को मुअत्तल कर दिया है। पीटीआई अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी और इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरकान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करें। स्पीकर का इस्तीफे मंजूर करना गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। इस्तीफे अदालत उस्मा के तय करदा कवानीन की बरक्स मंजूर किए गए हैं। इस्तीफे मंजूर करने से कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान को बुलाकर उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, लिहाजा अदालत स्पीकर की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने के इक़दाम और इस हवाले से स्पीकर और ईसीपी के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 43 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक हुक्म को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पिछले माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के ये इस्तीफे मंजूर किए गए थे और इसके बाद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी, आपको याद होगा, तारड़ साहब ने भी पीटीआई पर तंज करते हुए सरप्राइज कैसा लगा का ट्वीट भी किया। खुद स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक न सिर्फ बेयकीनी का शिकार नजर आए बल्कि उन्होंने अपने ही मौक़िफ़ के बरखिलाफ इस्तीफे मंजूर कर लिए। करने का एक तरीका है और उसमें उसके कुछ कवायद और ज़वाबत हैं। जिन दोस्तों ने इस्तीफे दिए और जिन्होंने मुख्तलिफ औकात पर टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, सोशल बुक के ऊपर उन्होंने ये लगाया कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं और अपनी मर्जी से दिए हैं, उनके इस्तीफे तो मैंने कबूल कर लिए। मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आएँ, पार्लिमान में बैठें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में ये है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है और क्या आप जो है आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे उस वक्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफों की मंजूरी के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बदनीयती पर मबनी है। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी ना होने के बायस वोटर्स का इस्तेहकाक मजरूह हो रहा है। केपी और पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिखा गया है। खत में सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान का मुतालबा किया है। सदर पाकिस्तान ने अपने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। सदर का खत में मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे और ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक असराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद ईसीपी का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज़ है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाखिर कमीशन को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार जवाबदेह ठहराया जाएगा। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। सदर की जानिब से अपने खत में अमरीका की मिसाल भी पेश की गई है कि अमरीका ने 1812 और 1864 में जंगी हालात के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद किया। हालिया आलमी तारीख ये साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील व मुद्दती नुकसान पहुंचाया है। दूसरी जानिब पीटीआई केपी के जो सदर हैं जनाब परवेज खटक साहब, उनकी जानिब से गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली पर
اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بھی ای سی پی کو خط لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ اور کہا ہے کہ گورنر نگراں حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور نگراں کابینہ کی میٹنگز گورنر ہاؤس میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا کہنا تھا کہ گورنر کے اقدامات صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنر کے پی کو نگراں حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے سے روکے۔ جہاں ایک طرف الیکشن کمیشن کو خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے، دوسری جانب پنجاب میں انتخابات کے پرامن انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں آئی جی پنجاب اور سیکرٹری پنجاب نے شرکاء کو بریفنگ بھی دی۔ سیکرٹری پنجاب زاہد اختر کا کہنا تھا کہ صوبے میں دہشت گردی کا شدید خطرہ موجود ہے، جبکہ رمضان میں پرائز کنٹرول، مساجد میں نمازیوں کے لیے حفاظتی انتظامات، ریلیوں اور جلسوں کی سیکیورٹی، بچوں کے امتحانات، پولیو مہم اور مارچ میں ہونے والی مردم شماری کے باعث سٹاف کی دستیابی مشکل ہوگی۔ اجلاس کے دوران آئی جی پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ انہیں 3 لاکھ کی نفری کی کمی کا سامنا ہے۔ جنوبی پنجاب کے کچے کے علاقوں اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں آپریشن جاری ہے اور آپریشن مکمل ہونے تک انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ مشکل ہوگا۔ ابھی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے، اس کے باوجود سیاسی پارا اتنا چڑھ چکا ہے کہ آج ملتان میں ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جو آئے تھے اراکین پی ٹی آئی اور نون لیگ، ان کے کارکنوں میں آپس میں وہ گتھم گتا ہو گئے اور الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے وہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ بعد ازاں پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما عامر ڈوگر اور نون لیگی رہنما شیخ طارق ملک کو گرفتار بھی کر لیا، اور ساتھ ساتھ انتخابات کے حوالے سے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو تاخیر اور بے یقینی کی جو صورتحال ہے، اس کے باعث سیاسی ماحول جو ہے انتہائی کشیدہ ہو چکا ہے، اور یہ صورتحال ان تمام دعووں کے برعکس ہے جو پی ڈی ایم کی جانب سے عام انتخابات کے حوالے سے کیے جاتے تھے۔ آسان ہے، الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن۔ میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ میں نے کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جناب شعیب شاہین صاحب۔ السلام علیکم شعیب صاحب۔ اور ہمارے ساتھ وائیا اسکائپ لنک ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جناب جہانگیر خان جدون صاحب۔ جہانگیر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم آپ کو بھی، اور آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ شعیب صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے، یہ جو تمام صورتحال دیکھی جا رہی ہے، آج چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت نے خط بھی لکھ دیا ہے، اور خط میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی جو ذمہ داری ان پر بنتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے ان سے استدعا کی جا رہی ہے کہ جی وہ اپنا فرض اور اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کریں۔ یہ الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے آئین کہتا کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا اور کہا تھا کہ میں 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا، وہ 90 دن 9 سال نہیں آئے، اور اس کے بعد ریفرینڈم ہوا، اور جس طریقے سے پھر بعد میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے اور جنوجو صاحب اس کے اقتدار میں آئے، یہ اسی طرح کا ماحول یہ کریٹ کر رہے ہیں۔ کویسچن یہ ہے کہ آرٹیکل 105 اینڈ آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے کہ قومی اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، اگر اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 ڈیز میں الیکشن ہو جائے گا، اور اگر مدت پوری کرنے سے ایک دن پہلے بھی اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، خواہ وہ پروونشل ہے خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہے، تو اس کو 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور اس صورت میں ڈیٹ دینی ہے گورنر نے، اور اگر گورنر نہیں دیتا آرٹیکل 105 تو پھر وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں۔ اس کے اوپر کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں قائم کر سکتے کہ یہ 91 ڈیز میں نہیں جا سکتے، یہ آئین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ سپریم اگر یہ آئین موجود ہے تو اس آئین کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری رائے بھی قائم نہیں ہو سکتی، چہ جائے کہ یہ کہیں آج ابھی جو آپ کے انٹرو میں فرما رہی تھیں اور وہ جو ریزن لا کے دی، مجھے یہ بتائیں کہ پی کے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جی نفری کی کمی ہے، پنجاب والے بھی کہتے ہیں نفری کی کمی ہے۔ جب آج سے 6 مہینے بعد جنرل الیکشن ہوگا یا پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا، اس کے بعد ہمسایوں سے ہم بندے مانگیں گے یا اوپر سے فرشتے اتریں گے جو الیکشن کرائیں گے؟ الیکشن تو آپ نے کرانا ہے، اور خدا نخواستہ دہشت گردی کا جو خطرہ تھا
جو 2002 میں تھا، جو 2007 اور 8 میں تھا، اور اسپیشلی 8 میں جو بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اور اسی طرح 2013 میں جو ہوا بشیر بلور مرحوم فوت ہوا، اور اس کے علاوہ کئی لوگ فوت ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشن نے آپ کو کوئی اور راستہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک دیکھیں، ایون پی ڈی ایم کے جو سین ایلیمنٹس ہیں وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے، اور 1 مہینہ انہوں نے گزار دی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے، گورنر جن کو امپارشل ہونا چاہیے تھا وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت بہت اچھا کا اقدام اٹھایا ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے، جو کہ صدر پاکستان نے، جو پابند ہے اس بات کا کہ جہاں بھی غیر آئینی بات ہوگی وہ ان کو توجہ دلائے اور ایڈوائز کرے ٹو دی کنسرن فورم، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایڈوائز کیا۔ اور دیکھیں، ہم نے بطور وکیل ہم نے ہمیشہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے لیے اسٹرگل کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2-4 روز میں ہم یہ واضح نہ ہوا کہ کوئی ڈیٹ فکس ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں خود پٹیشن فائل کروں گا فار دی سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن۔ یہ صرف اچھا آج اگر فرض کرو اس بنیاد پر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ جی ہم الیکشن نہیں کراتے، تو کل کوئی بھی جو الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آج تو آپ دونوں اسمبلیوں میں نامینیٹڈ بیٹھے ہوئے نا، ان کو آپ کنٹینیو کرائیں گے۔ جو الیکٹڈ بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو 5 سال کے بجائے 10 سال بعد الیکشن کرائیں گے کیونکہ آئین میں ہماری مرضی ہے۔ اچھا، اور جو سعد رفیق صاحب 2 روز قبل وہ کہہ رہے تھے، جہانگیر صاحب کی طرف میں جاؤں گی، جہانگیر صاحب سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ حالات ہی نہیں کہ الگ الگ الیکشن کروائے جائے، ایک ہی دفعہ الیکشن کروائے جائیں گے جو حالات دیکھے جا رہے ہیں۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی حکومت یہ بھی کچھ اہمگوئیاں ہیں جہانگیر صاحب کہ شاید کچھ پلاننگ کر رہی ہے کہ انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے کوئی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید الیکشن اس میں تاخیر کے لیے کوئی درخواست لے کے جائیں گے عدالتوں میں، اور اس کا آغاز شاید سندھ حکومت کرے گی اور بلوچستان کی حکومت پہ 2nd مرحلے میں کرے گی۔ بٹ جہانگیر صاحب، اگر یہ جو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، معاملات اگر نہیں، اور 65 دن میرے خیال سے رہ بھی گئے ہیں جہانگیر صاحب، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اب دیکھیں، سارے معاملات تو عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اب کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیز پروویژن ہے، اب اس کو بڑی واضح پروویژن ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ انتخابات نہیں کرا رہے یا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو یہ تو تمام جو معاملات ہیں جو پارلیمنٹ نے طے کرنے، جو پولیٹیکل پارٹیز نے طے کرنے، یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں پھر عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ انتخابات جو ہیں کب ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو کوئی عدالت تو ڈائریکٹ کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ اس کو کوئی ڈائریکشن نہ بائنڈنگ ہے، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشن باڈی ہے۔ تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن کر رہا ہے چیف الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ادارہ، تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں ان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنی اس کانسٹیٹیوشن لمٹ کے ذریعے اس پہ عمل کریں، جو بھی آپ کے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے، آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کی جو بھی پروویژن ہے اس کو فالو کریں۔ تو اب عدالتوں میں جب یہ جا رہے ہیں، ابھی کہہ بھی رہے ہیں، آج لاہور ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف مل گیا جی کہ آپ، حالانکہ وہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن عدالت نے ان کا جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو میرے خیال میں سارے معاملات جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں نے سیٹل کرنے ہیں۔ عدالتوں کی کافی جو ہے وہ پارلیمنٹ تو پریکٹیکلی پارلیمنٹ کے کوئی وہاں پہ جو ایگزیکٹو کا پاور ہے وہ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہی ہو رہی ہے۔ اور جبکہ جہانگیر صاحب، فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے معاملات کو عدالت میں لے کے جانا، ایک اچھا پریسیڈنٹ کوئی سیٹ نہیں ہو رہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کنسرنز ریز کیے، اور شعیب شاہین صاحب بھی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو بار بار جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں یہ کے بعد دیگرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، چیف سیکرٹری صوبوں کے اور آئی جیز بیٹھ رہے ہیں اس میں، اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ہی ایک کنسرن ریز کیا ہے کہ ضمنی انتخابات کا ایک طرف آپ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ وصول کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے حالات کا ایک بیس بنا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبوں میں الیکشنز نہیں کروائی جا سکتے۔ دیکھیں، صوبے کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انشور کریں، چاہے وہ الیکشن ہو نہ ہو، جو بھی صورتحال ہو، بیسک جو سٹیزن ہیں ان کے جو رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے، وہ جیسے بھی حالات ہوں۔ اب جس طرح آپ نے ذکر کیا جو انہوں نے خط میں کہہ دیا کہ ورلڈ وار جنگی حالات امریکہ کے، جی بالکل جنگی حالات ہیں، تو پاکستان میں تو جنگی حالات نہیں ہے، تو اب
جب یہ عدالتوں میں جا ہی رہی ہیں تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اب کورٹ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے اس کا میں بھی پابند ہوں, شعیب شہین بھی پابند ہے, الیکشن کمیشن بھی پابند ہے, پریزیڈنٹ بھی پابند ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی پابند ہے. تو اب جب معاملات جا رہے ہیں کورٹوں میں تو پھر کورٹیں ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اب اس کے علاوہ تو میرے حل میں چارہ کوئی نہیں. اب یہ کہتے ہیں وہ نہیں کرا رہے, وہ کہتے ہیں ہم کرا رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر کو لیٹر لکھا ہے 24 جنوری کو, تو گورنر نے آگے جو ہے کہا جی آپ اپنے طور پہ, میرے حالات تو نہیں, آپ اپنی بیوروکریسی یا جو لا اینڈ آرڈر والی ایجنسیز ہیں ان سے پوچھیں. تو اب ایجنسی اگر کہتی ہے جی کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے, حالات خراب ہیں, تو الیکشن نہیں ہو سکے, تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو اب جتنی رپورٹنگ لے رہا ہے وہ ایجنسیوں سے لے رہا ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس طرح. آپ پشاور میں اچانک دھماکہ ہوگا, کسی کو کیا پتا کہ دھماکہ ہونے والا ہے, تو 200 بندہ 150 بندہ جو ہے شہید ہو گئے. تو اس طرح بھی جب جلسے ہوں گے, بھی آپ نے خود ہی کہا جی مار کٹائی ہو رہی ہے آج, بالکل آج گرفتاریاں ہوئی ہیں. جہانگیر صاحب میں قطع کلامی کی معافی, لیکن میں چاہوں گی ایک بریک مجھے شامل کرنی ہے. بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو آگے ساتھ رہیں. ناظرین بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شعیب صاحب, الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57 کہتا ہے, جو نوٹیفیکیشن آف الیکشن پروگرام سے متعلق ہے, کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود دا کمیشن. اور تاریخ کے اعلان کے ٹھیک 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شیڈیول جو ہے وہ پبلک کرے, ویب سائٹ پہ ڈالے, نوٹیفیکیشن جاری کرے اور یہ اس کا انعقاد کو یقینی بنائے. پریزیڈنٹ صاحب نے آج اپنے خط میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ذمہ داری اپنی نئی سر انجام دیتا تو اکیلا کیا آئین کی خلاف ورزی کرنے والا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ٹھہرایا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مقدم آئین ہے, آئین کے تابع ہے لا, لا کے تابع ہے رول. اب سب سے پہلے تو آئین میں جو ڈیٹ موجود ہے کہ 90 ڈیز سے اوور اینڈ ابو آپ نہیں جا سکتے, آرٹیکل 105 اور 224 میں بڑا واضح ہے. اور یہ جو سیکشن 57 ہے الیکشن ایکٹ 2017, یہ دیکھیں جب وہ ڈیوٹی اپنی انجام فرض کرو نہیں دیتے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اپنا رول ادا کرے گا انڈر سیکشن 57. وہ اس کے تحت وہ پھر, میں ابھی ٹینٹیٹیو رائے ہے میری, میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھا, پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان خود بھی یہ ڈیٹ دے سکتا ہے انڈر دی پروویژنز آف دی الیکشن ایکٹ 2017. لیکن سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری, اور جو کون اس کو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہا ہے, کون ذمہ دار ہوگا, نیچرلی اس میں گورنر بھی ذمہ دار ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ذمہ دار ہے ہی ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ یہ, اب اس کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بلا رہا ہے, اس کو بلا رہا ہے, ایجنسیوں کی رپورٹیں لے رہا ہے. بھائی آپ کا ادارہ بنا ہے صرف الیکشن کرانے کے لیے, اور جو چیزیں جب الیکشن کرانے کے لیے تمام ایگزیکٹو ادارے ان کے پابند ہو جاتے ہیں, جو یہ آرڈر کریں گے وہ تمام ایگزیکٹو ادارے اس کو ماننے کے پابند ہوں گے. تو اس لیے ان کو تو یہ جو کنسلٹیشنیں کر رہے ہیں, اور بھئی آج مہینہ گزارنے کے بعد کر رہے ہو, آپ کو تو ویری نیکسٹ ڈے شروع کر دینا چاہیے تھا. ودن 7 days آپ نے ڈیٹ دینی تھی, اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ نے 1 مہینہ گزار دیا, باقی بچ گئے ہیں 2 مہینے. اس کے اندر آپ نے شیڈول بھی دینا ہے, ڈیٹ بھی دینی ہے, نامینیشن پیپرز آنے ہیں, ماحول بننا ہے, لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے. پورے اتنا بڑا صوبہ پنجاب ہے, KPK ہے, اور لوگوں نے الیکشن پروسیس کی طرف جانا ہے. لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے الیکشن پروسیڈنگز میں شامل ہونا. اور میں جدون صاحب کی بات سے, میرے بھائی ہیں, میں اتفاق کرتا ہوں کہ سارے میٹر یہ کورٹوں میں نہیں جانے چاہیے, میری بلکہ یہ رائے ہے. لیکن جب کوئی بھی پارلیمان یا آئینی ادارے اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو دی اونلی فورم ٹو انٹرپریٹ دی لا, ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن, ٹو ڈائریکٹ دی کنسرن فورم, پھر وہ عدالت ہی ہے. تو جب آخری فورم عدالت بچے گی تو لوگ پھر ادھر جائیں گے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ آج اگر یہ پریسیڈنٹ ہم نے یہ سیٹ کر دیا کہ جی ہم الیکشن نہیں کراتے. بھائی کیوں نہیں کراتے؟ نہ کرانے کی کوئی وجہ آپ بتا دیں کہ بھائی جو خدا نہ خواستہ حالات پچھلے 15 سال میں ہم نے الیکشن دیکھے ہیں اس سے بدتر تو نہیں ہے. وہ وجوہات تو بتا رہے ہیں شاہزاد رفیق صاحب کا جو میں نے حوالہ دیا کہ جی ملک میں انتشار ہوگا اگر ایک وقت میں انتخابات نہیں ہوئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ, آپ اگر جیسے انڈیا میں ہوتا ہے پورا 5 سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں ہر اسٹیٹ کے, اپنی مرضی سے ہو رہے. بھائی کانسٹیٹیوشن نے اگر پابندی نہیں لگائی تو آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ پابندی لگا دیں؟ اور پھر انہوں نے خود کہا جو آپ نے چلایا ہے ان کے سارٹ,
مجھے بتائیں انہوں نے خود آفر کی عمران خان کو کہ جی آپ تحلیل کر اسمبلیاں دیں، 2 اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشنز کروا دیں گے، جنرل الیکشن میں آ جائیں، تو آپ کرا دیں جنرل الیکشن، آپ کو روک کون رہا ہے؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. بالکل. لیکن عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا تو یہ مطالبہ ہے، ہم ان کے مطالبے پہ بھی نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں جو آئین کہتا ہے آپ اس کے مطابق چلیں. ہاں اگر پولیٹیکل پازیٹیو ڈیسیجن لینے ہیں تو آپ اپنی اسمبلی بھی توڑیں، سیم ڈے الیکشن کرائیں، جس کو حکومت ملے وہ آ کے اقتدار میں بیٹھے. لیکن ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ خواہ کوئی بھی کرے وہ دیٹ از ان کانسٹیٹیوشنل، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کی شروعات ہو گئی تو پھر یہ کہیں رکے گا نہیں یہ کام. رائٹ، بٹ اگر خلاف ورزی ہوتی ہے جہانگیر صاحب، اور وہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا میں پوائنٹ آف ویو شعیب شاہین صاحب سے بھی لے رہی تھی کہ سیکشن 57 جو کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی تاریخ اور کنسلٹیشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنسلٹیشن کے ساتھ، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئین پاکستان کے تحت؟ نہیں دیکھیں، انڈر جو سب سیکشن 1 آف 57 آف الیکشن ایکٹ 2017 ہے، وہ کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن جب نیشنل اسمبلی کا ہوگا تو پریزیڈنٹ کریں گے، جب پروونشل اسمبلی کا ہوگا تو انڈر دیٹ سیکشن دے ہیو آلریڈی ریٹن لیٹر ٹو دا گورنر آف دا پروونس. دونوں گورنر کو وہ لیٹر لکھ چکا ہے الیکشن کمیشن. انہوں نے کہا جی ہماری ذمہ داری سب سیکشن 257 کی ہے کہ ہمیں پروگرام دینا ہے تو آپ کی کنسلٹیشن کی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی آپ کنسلٹیشن جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے کریں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے. تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ گورنر کی کنسلٹیشن کو جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ اوور رول کرتی ہے کہ اگر جی یا ایجنسیوں کو کہتے ہیں جی آپ کی لا اینڈ آرڈر کنسلٹیشن کا مطلب کیا، تو وائی دے آر کنسلٹنگ دا گورنر، وائی دے آر کنسلٹنگ دا پریزیڈنٹ. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کی کنسلٹیشن کی کیوں ضرورت ہے. وائی ویسے تو الیکشن کمیشن ڈائریکٹ الیکشن کرا دے، اس کا مینڈیٹ ہے انڈر کانسٹیٹیوشن آف 218 جو ہے. تو وہ کنسلٹیشن کیوں چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فائنانس کرنا ہے، بجٹ دینا ہے، یا اسے کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہیں وہ کہ ایگزیکٹو گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو دے گی، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بیسیکلی چلتے تو فائنانس پہ ہیں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو تو الیکشن کمیشن کنٹرول نہیں کر سکتا. خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اب کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اب کورٹ میں چلا بھی گیا ہے. اب بیسیکلی آپ یہ پوچھیں کہ جی انہوں نے سمجھے 2 ڈیزالو کیوں کی ہیں؟ اگر وہ 4 مہینے اور چل جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ ایک جگہ پہ الیکشن ہوتی ہے. وہ تو ان کا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، جس کے بعد تو عمران خان صاحب زیادہ جی پولیٹیکل ڈیسیژن ان دا نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں کہ آپ ایک الیکٹڈ بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں جی آپ ریزائن کریں، آپ دوبارہ الیکشن لڑیں. ایک ریزائن کرو دوبارہ. یہ پبلک ایکسچیکر کا جو ہے وہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. ہمارے اپنے ہر بندہ، آپ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ہمارے جو ہے انڈائریکٹلی ہم غریب سے غریب بندہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے. ماچس کی ڈبی خریدتا ہے، بریڈ خریدتا ہے، مطلب ایک مائنر سی چیزیں وہ ڈیلی لائف کی خرید رہا ہے، اس پہ ٹیکس دے رہا ہے انڈائریکٹلی. تو وہ اس کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. اب ان کو ضائع کرنا بھی تو اسٹیٹ کی رسپانسبل نہیں ہے. وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے، کیوں ضائع کر رہے ہیں پیسوں کو؟ جہانگیر صاحب، جہانگیر جدون صاحب، تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ایک ساتھ الیکشنز کروا دیں، آپ کروا دیں 90 دن کے اندر. اب 65 دن جو رہ گئے آپ پورے جنرل الیکشنز کروا دیں. تو پورے جنرل الیکشن میں تو فیڈرل گورنمنٹ توڑنی پڑے گی. آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے، یہ تو ملک آلریڈی ڈیفالٹ کے قریب ہے. بلکہ ڈیفالٹ جو ہے لوگوں کی ایل سی نہیں کھول رہی. ڈیفالٹ کوئی تو کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ توڑیں گے تو پھر تو پاکستان کو پھر کس کے حوالے کریں گے آپ؟ رائٹ. شعیب صاحب، یہ جو درخواست کے حوالے سے میں بات کہی تھی، جو ذرائع اب جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اگر درخواست لے کے جاتے ہیں تاخیر الیکشن میں کروانے کے حوالے سے، اور جو حکمت عملی کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن، اس میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید موقف یہ اختیار کیا جائے گا کہ جی الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق ہو، پہلے وہ کروائی جائے، جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ حلقہ بندیاں، جو نئی حلقہ بندیاں وہ بھی لازمی ہو جاتی ہیں، جس کے لیے اگین آئین پاکستان کے مطابق آپ کو 90 دن آلموسٹ اس کے لیے بھی درکار ہے. کیا اس قسم کی طرف اگر یہ معاملہ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے الیکشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ کس کیپیسٹی میں جا کر پارٹی بنیں گے، یا کس کیپیسٹی میں جا کر کہیں گے کہ جی کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشن نہ کرائے جائیں؟ وہ سارے کس کیپیسٹی میں فیصلے کا کہیں گے؟ اختیار زرداری صاحب کو دیا گیا ہے. دیکھیں زرداری صاحب تو ماشاءاللہ جو بھی چاہیں فیصلہ کریں. آئین کی کس پروویژن کے تحت؟ ہمارا بانڈ تو آئین ہے نا. کس پروویژن کے تحت سندھ اور بلوچستان اعتراض کرے گا کہ کے پی کے اور پنجاب میں جو نامینیز بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرم سیٹ اپ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھیں دو 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے، یعنی جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو فارغ کر دو اور الیکشن کو ملتوی کر دو، اور الیکشن ہونا نہیں چاہیے، اور وہ آ کر کے ان کے الیکشن کو ڈیلے کرائیں گے. انڈر واٹ پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن؟
یہ تو مذاق ہے نا. پھر تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو خدا نخواستہ دوبارہ سسپینڈ کر دیں, ایبروگیٹ کر دیں, معطل کر دیں. خدا نخواستہ جو مشرف صاحب نے کیا یا ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, تو اس کے بعد آپ پھر جو چاہیں کر لیں, کیونکہ آئین تو آپ کا ہے ہی نہیں. تو مائٹ از رائٹ کا پرنسپل لے آئیں. اس آئین کے ہوتے ہوئے یہ باتیں سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں ہو سکتی. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ دیکھیں جو سین ایلیمنٹس ہیں پی ڈی ایم کے لوگ, آپ پچھلے 3 دن سے ان کے سٹیٹمنٹس اٹھا لیں, وہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے, یہ آئین کا تقاضا ہے. یہ میرا, آپ کا, عمران خان کا, زرداری صاحب کا, شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہے. پر معاملات عدالت میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ. دیکھیں آئین کو جو ویلیٹ کرے گا, آئین کی پروویژن کے تحت نہیں چلے گا, تو کورٹ کی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس آئین کی پروویژن کو ایگزیکیوٹ کرائے اینڈ امپلیمنٹ کرائے. اس کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں رہتا. جہانگیر صاحب, آپ کو ایز اے کانسیکوینس کہ اگر 90 دن کے اندر نہیں ہوتے تو آپ کو یہ معاملات, اگرچہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن آرٹیکل 6 کی جو بازگشت ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان سب پہ جو ملوث ہے اور ان سب پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا. یہ تو ویسے آپ شعیب شاہین صاحب بڑی فیئر اوپینین دیں گے. آرٹیکل 6 نہیں لاگو ہوتا. یہ ہر بندہ جو کہتا ہے ذرا سا تو آرٹیکل 6, اس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر سیونگ پروویژن میں ہے کہ اگر ٹائم پہ کام نہیں ہوتا تو اس کو وہ کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ہونا چاہیے. کوئی سزا ڈسکرائب نہیں کی گئی کہ اگر ایک بندہ جو ہے ٹائم پہ, کیونکہ یہ ٹائم لمیٹیشن کا ایشو ہے. اب لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹائم پہ کرائیں. اب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, اسلام آباد کے اندر انہوں نے 1.5 سال الیکشن نہیں کرایا. ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ بھی ابھی الیکشن جو ہے انہوں نے آج ایک کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر دیے, تو وہ بھی اس کے اندر ڈی لمیٹیشن ہوگی, تو وہ بھی ابھی ٹائم پہ الیکشن نہیں ہو رہا. تو یہ ٹائم جو ہے نا, آلدو کے ٹائم کو فالو کرنا چاہیے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم ہے اس کے اندر ہی ہونا چاہیے. اگر کسی وجوہات سے یہ جہانگیر صاحب, یہ آئین شکنی بھی تو ہو جائے گی, آئین شکنی بھی تو کہلائی جائے گی. نہیں, آئین شکنی نہیں ہوگی. آئین شکنی تب ہوگی وہ الیکشن کرائیں نا. اب وہ کہیں جی اس آئین کی پروویژن کو ہم نہیں مانتے. اب آئین شکنی تب ہوگی نا کہ وہ کہتے ہیں ہم اب ٹائم کے اندر دیکھیں نا, جتنے کنسرنز ریز کیے جا رہے ہیں وہ تو معاملات اسی طرف کے جا رہا ہے کہ شاید یہ الیکشن کرانے کو ہی بالکل تیار نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ڈیلی ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ بعض اوقات ڈائریکشن دیتی ہے نیچے والی کورٹ کو کہ آپ یہ والا کیس جو ہے ود ان 30 days ڈیسائیڈ کریں, اور ہائی کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے نیچے والی کورٹ کو کہ آپ ود ان 2 months ڈیسائیڈ کریں, لیکن وہ نہیں ہوتا ڈیسائیڈ. یا اب نیب کے کیسوں میں دیکھیں نا کتنا لکھا ہوا, جو اسٹریٹجری پروویژن ہوتی ہے, اسٹریٹجوٹ کی پروویژن ہے, اس کو مطلب عدالتیں یا کسی وجہ سے ہم خود وکیل جو پیش ہوتے ہیں وہ ٹائم لائن پہ نہیں ہوتے, اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, کوئی پنشمنٹ نہیں لکھی ہوئی کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک وقت پہ نہیں. ان سے پوچھ لیں کوئی ایسی پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ نے اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں کرایا تو کون سی پروویژن جو ہے کہ تحت پینلٹی لگے گی. دیکھیں جہانگیر جدون صاحب جو 3 باتیں کی ہیں نا, ایک ہے اسٹیچوٹی پروویژن, اسٹیچوٹ کے تحت دیے جانے والی ڈائریکشنز, اس کو ہونا چاہیے, وقت پہ ہونا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا کانسیکوینس نہیں ہے. ایک ہے کورٹ کی ڈائریکشن, وہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو ٹائم کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہے آئین کی پروویژن. آئین کی پروویژن کو ایک آئین کہتا ہے کہ یہ ہر حال میں 90 days میں الیکشن ہونے ہیں. ایک شخص کہتا ہے میں 90 days میں نہیں کراتا. تو اس کے دونوں طرف باتیں جا سکتی ہیں. اس کا پرپز یہ ہے کہ آپ آئین کو کائنڈ آف ایبروگیشن کر رہے ہو, آئین کی پروویژن کو ویلڈ ریزن بھی اگر دی جا رہی ہو. دیکھیں ویلڈ ریزن تو کب آئے گی, کدھر ہے ویلڈ ریزن؟ ویلڈ ریزن دیکھیں آج تک تو کوئی ویلڈ ریزن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہر سال, ہر 5 سال بعد ایک ویلڈ ریزن کریٹ کی جائے گی کہ جناب آج ہماری اکانومی کی صورتحال خراب ہے, آج جناب فلاں جگہ پہ ایک ڈکیتی ہو گئی ہے, اور جناب انٹرنل حالات ٹھیک نہیں ہیں. پر سیکیورٹی فرنٹ پہ, اکانومی فرنٹ پہ تمام اس پہ صورتحال تو ہے, مطلب یہ ڈکی چھپی تو نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط ہیں, لیکن میں ایک رائے دوں, اس وقت تک یہ میٹر جانا نہیں ہے. الیکشن ان کو کرانا پڑے گا ود ان 90 days, اس کے علاوہ کوئی اسکیپ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اگر عدالت بھی مان لیتی ہے کہ ہاں, عدالت کیسے مانے گی؟ عدالت آئین سے بالاتر ہے. نہیں, لیکن اگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت آئین کو امپلیمنٹ تو کرانے کا حکم دے سکتی ہے, آئین کی وائلیشن میں کوئی حکم دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتی. پر شعیب صاحب, اعظم نذیر طارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون, وہ بھی کہہ رہے ہیں پروویژن موجود ہے. تو ان کے کہنے کدھر ہے پروویژن؟ مجھے بتا دیں.
کون سی پروویژن یہ کہتی ہے کہ آئین کو آپ وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ کون سی پروویژن کہتی ہے کہ عدالت آئین سے بالاتر ہو کے کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کورٹ اس کے بارے میں یہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے ہیں. ہاں کوئی وجہ ہو، کوئی ایسی خدا نخواستہ جیسے بے نظیر بھٹو شہید صاحب والا بات ہو گئی، پورا ملک ایٹ سٹیک چلا گیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ کے ساتھ اس کو 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے آگے لے گئے، وہ حالات تھے. لیکن یہ ان حالات میں کہہ دینا، پہلے دن سے آپ نے کہہ دیا کہ جناب ہمارے حالات ہی نہیں ہیں کہ ہم الیکشن ہی نہیں کراتے، یہ تو سیدھی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. یا ایون آپ کہہ سکتے ہو کہ کانسٹیٹیوشن پروویژن کو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، پھر آپ اس کو سسپینڈ کر رہے ہو. ہاں لیکن تو یہ تو بات ہی غلط ہے. پہلے دن سے آپ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہم الیکشن نہیں کراتے، ہم نہیں کراتے، یہ بات غلط ہے. ہاں دیکھیں اس وقت بھی الیکشن کی ڈیٹ فکس تھی. مین وائل راولپنڈی میں محترمہ شہید ہو گئیں، پورا سندھ آپ کا اس پوزیشن میں چلا گیا کہ آپ وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی. تو وہ حالات تھے. تو آج کیا حالات ہیں؟ آپ نے پہلے دن سے بھی اس کا مطلب ہے کہ حالات کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم ملک کو اس طرف لے کے نہ جائیں. بات یہ ہے کہ اس پہ میرا خیال ہے اگین تمام جمہوری طاقتوں کو دوبارہ سوچنا ہوگا کہ اس ملک کی بقا ہمارے آئین میں ہے، اور آئین کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا اس کا نتیجہ ملک کو بھی بھگتنا پڑے گا اور ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. سنگین نتائج ہوں گے. جہانگیر صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پروویژن کی بات کر رہے ہیں آپ کی نظر سے گزری ہے؟ جی وہی پروویژن میں بتا رہا ہوں جو کہ اگر ایک چیز وقت پہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی پینلٹی پروویژن موجود نہیں ہے. اگر وہ بعد میں ہو جاتی ہے تو وہ ٹائم کور رہتا ہے. لیٹس سے کہ الیکشن میں مطلب وہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے خود کہا ہے نا جی کہ اب اس وقت 3-4 ہفتے کے الیکشن ڈیلے ہو گئے تھے. اس میں جب ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی پینلٹی پروویژن کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں یہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا، فلانا آرٹیکل لگ جائے گا. کوئی کانسٹیٹیوشن کو ابروگیٹ کرنا مطلب کانسٹیٹیوشن کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ وہ تو ڈکٹیٹر کہتا ہے جی آپ 90 ڈیز دے کے تو 9 سال لگاتے ہیں. تو ان کو آج دن تک کسی ڈکٹیٹر کے خلاف آرٹیکل 6 لگا ہے، اس کی سزا کو امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، یا مریض مشرف صاحب اس دن اپنی طبی موت مار گئے ہیں تو ان پہ آرٹیکل 6 لگ سکا ہے؟ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ایبروگیٹ کیا ہے ایمرجنسی کے تحت. جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. اب الیکشن اگر لیٹ ان اینی کیس لیٹ ہو جاتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، یا کورٹ کہتی ہے کرائیں جی آپ جو بھی سچویشن ہے تو الیکشن ہو جائیں گے. اگر لیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ان کی جو ان پٹ ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہ ایجنسیاں ہیں، 1 مہینے 2 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بعد میں الیکشن کرا لیں، یا اگر اگست میں ہونے ہیں تو جولائی میں سارے پاکستان کے اندر کرا لیں. سو عدالت یہ کہہ سکتی ہے؟ عدالت کہہ سکتی ہے، کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اب یہ لوکل گورنمنٹ پہ عدالت ڈائریکشن نہیں دے رہی کہ فلان آپ دیکھیں جی آپ ود ان 2 منتھ یا ود ان 3 منتھ کرائیں الیکشن. ڈائریکشن دی اس دن ایک جج صاحب نے بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ صبح الیکشن کرائیں. آپ وہ ایگزیکیوٹیبل آرڈر ہی نہیں تھا، لیکن جج صاحب نے کہہ دیا جی آپ صبح الیکشن کرائیں، کہہ دیا عدالت نے. رائٹ جہانگیر صاحب، اور آخر میں یہ 43 استعفوں کی جو منظوری کے حوالے سے حکم کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیا گیا، اب کیا سٹیٹس ہو جاتا ہے یہ 43 اراکین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جو تھے؟ یہ اب دیکھیں نا جی، وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، وہ اس آرڈر کو جب ان کو کاپی مل جائے گی تو وہ اس پہ سوچیں گے کہ وہ آگے اس آرڈر کے خلاف جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ یہ ان کا پریروگیٹو ہے. یہ تو مطلب ایک کوسچن آف فیکٹ ہے کہ انہوں نے آگے بندے یہ تو ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن ڈائریکشن میں نہ کہتی ہے استعفے ایکسیپٹ کرو. بعض بات ایسی عدالتوں میں لوگ چلے گئے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے استعفے نہ ایکسیپٹ کرو، اور بعض بات چلے جاتے ہیں کہ ہمارا جو ریزائن ہے وہ ایکسیپٹ کریں، آپ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ تو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے ہمارے استعفے ایکسیپٹ کرو، اب کہتے ہیں ہمارے ریزائن ایکسیپٹ نہ کرو. یہ بھی کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے. چلے لیکن یہ لوگ اتحادی حکومت بھی تو چاہتی تھی کہ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں اور کنسنسس مطلب ایک افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے. ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ واپس آ کے ڈیبیٹ کریں، کوئی نگران حکومت بنتی ہے، آپ ان کو لا بناتے ہیں اس پہ. یہ پارلیمنٹ سے خود بخود جو ہے وہ آگے انہوں نے اسکیپ کیا ہوا پارلیمنٹ میں. یہ ایکچولی انہوں نے جو ریپرزینٹیٹیو ہے نا اوور آل جو پبلک ہے، عوام ہے، جو کروڑوں کے حساب سے، ان کا رائٹ جو ہے یہ وائلیٹ کر رہے ہیں. ان کے رائٹ ریپرزنٹیشن جو ان کو دیا ہے 5 سال کے لیے، یہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. اور یہ اسمبلی بھی انہوں نے ڈیزالو کرائی ہے، یہ بھی لوگوں کا رائٹ انہوں نے ڈپرائیو کیا لوگوں سے 5 سال کا مینڈیٹ کا. انہوں نے بہت بڑا لوگوں کے ساتھ، میرے حال میں جو بھی ایم پی ہے میں نے آتا ہے اس
उसको 5 ईयर का मैंडेट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, वो लोग उसको इलेक्ट करके भेजते हैं। Right. तो अगर वो अपनी मर्जी से कहता है आज मैं रिजाइन दे दूंगा, आज मैंने हाकिम उनकी की मर्जी से रिजाइन देना है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, सियासी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली है उनकी। देखिए पहली बात स्ट्रेटेजी ये है देखें, पर लोगों का राइट है नहीं इसमें। पब्लिक एक्सचेकर जो है वो पैसे इन्वॉल्व है, वो लोगों के राइट्स को ये प्रोवाइड नहीं करते। पब्लिक राइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक असम्बली के चीफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार देता है तो आप चाहें तो असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन दी एडवाइस। वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट या गवर्नर, उस असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। तो और नहीं करेगा तो 48 आवर्स में डिसॉल्व हो जाएगी। ये इसमें कोई कदगन और कोई कबाहत नहीं है। तो इसलिए कि ये प्रोविजन आइन बनाने वालों ने रखी है और आइन के ताबे है पूरा पार्लियामान, आइन के ताबे है ये सारा क्रिएशन जो है पूरी एग्जेक्टिव की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सारी बनी हुई है। तो लिहाजा आइन सुप्रीम है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आइन के तहत पावर्स की जो एक्सरसाइज करेगा विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको आप किसी एक्सटेनियस कंसिडरेशन से ही नहीं कह सकते ये गलत है ये सही है। और दूसरी बात, इन हालात को पैदा किसने किया है? इन हालात को तो आपने खुद इसने पीडीएम की हुकूमत ने कहा है पीटीआई को कि आए 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, अगले दिन जनरल इलेक्शन ले लें। और मुल्क की इकॉनमी इस कदर बुरे हालात में चली गई है क्योंकि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है वो आपकी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती है। और कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज जब तक नहीं होंगी ये मुल्क आगे नहीं जाएगा और मुल्क का मुस्तकबिल हल ही इसमें है। तो ये तो कि ये नए इलेक्शन जल्दी हों। ये तो शोएब साहब इसके लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना है। फिर जल्दी इलेक्शन कॉन्फ्रेंस बुलाना भी एक बहुत खुशाइन जल्दी इलेक्शन हो ताकि जो भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले और इस मुल्क को आगे लेके जाए। राइट, ये है इसका हल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, थैंक यू सो मच। शोएब साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा बात करेंगे वफाकी काबीना की तादाद जो है उसमें मुसलसल इजाफा नज़र आ रहा है, ये जो इतनी एक्सटेंड हो चुकी है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान मुबादला के ज़खायर की बात हो, बरामदात या तरसीलात ज़र के आदादो शुमार हो, अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर का तस्करा हो, मुल्क की मईशत के साथ ये तमाम अशारिये मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। लेकिन जिस तेज़ी से मुल्क की मईशत ज़मी बोस हो रही है उससे भी दुगनी रफ्तार से महंगाई, गैर मुल्की कर्जों, अफसरान के अलाउंसेस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में इजाफा हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आलमी इदारे जिस मुल्क को डिफॉल्ट होने से खबरदार कर रहे हैं उसकी वफाकी काबीना में शामिल वुज़रा की तादाद कितनी है? वो हुकूमत जो तवानाई बचत पॉलिसी के तहत अवाम को कारोबारी जिंदगी सूरज की रोशनी के साथ खत्म करने की तलकीन कर रही है, जिसे अवाम को कुछ देने के लिए तो दूर की बात खुद के पास भी जहर खाने को पैसे नहीं है, उसका अपना तर्ज हुक्मरानी कैसा है आइए आपको बताते हैं। आज 7 खुसूसी के इजाफे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना का हजम 85 अराकीन तक पहुंच चुका है और इस बहती गंगा में पीडीएम में शामिल तमाम जमातें हस्ब तौफीक अपने हाथ धो रही हैं। वजीर आजम की काबीना में 34 वफाकी वुज़रा, 7 वुज़राए मुमलिकत, 4 मुशीरान और 40 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस 85 रुकनी काबीना में किस पार्टी के कितने वुज़रा शामिल हैं। बात करते हैं पीडीएम इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की, जिसकी काबीना में 13 वफाकी वुज़रा, 3 वुज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 22 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। पीटीएम इत्तेहाद में शामिल दूसरी बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में पीछे नहीं। पीपल्स पार्टी की काबीना में 10 वफाकी वुज़रा, 2 वुज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 11 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर के साथ काबीना में 4 वफाकी वुज़रा भी कलीदी ओहदों पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी किसी से कम नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का काबीना में 1 वफाकी वजीर, 1 वजीर मुमलिकत और 1 मुआवनीन खुसूसी मौजूद है। याद रहे कि बलूचिस्तान की वजारत आला भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास ही मौजूद है। बात करते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP की, जिसका काबीना में 1 वफाकी वजीर और 1 वजीर मुमलिकत मौजूद है।
MQM جو حلقہ بندیوں اور کراچی کے مسائل کو لے کر PDM سے خاصی نالا ہے، لیکن وفاقی کابینہ میں اپنی نشستوں کے تناسب سے پورا شیئر رکھتی ہے۔ MQM کی کابینہ میں 2 وفاقی وزیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ سندھ کی گورنرشپ بھی MQM کے پاس موجود ہے۔ دیگر وفاقی وزراء کی بات کریں تو کابینہ میں مسلم لیگ کاف کے 2 اور جمہوری وطن پارٹی کا 1 وزیر شامل ہے۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف کے دست راست احد چیمہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رکن پنجاب اسمبلی اون چودھری بھی بطور وزیر اعظم کے مشیر کابینہ میں موجود ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں 21 معاونین خصوصی ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی قلمدان ہی نہیں، یعنی انہیں صرف اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کابینہ میں رکھا گیا ہے۔ آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرائیں، یہ اس ملک کی وفاقی کابینہ ہے جس کے وزیر اعظم IMF سے ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں اور حکومت سے ایک ڈھیلے کا حساب لے رہا ہے۔ یہ اس ملک کی کابینہ ہے جسے عالمی جریدے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے درست اور بروقت فیصلے نہ کیے تو خدا نخواستہ یہاں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ اسی ملک کی کابینہ ہے جس کی 22 کروڑ عوام 47 سال کی بلند ترین مہنگائی کا عذاب بھگت رہی ہے۔ یہ اس ملک کے وزیر اعظم کی کابینہ ہے جس کا 1/3 حصہ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہاں کی عوام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ لیکن اس ملک کی حکومت جب عوام کے لیے پالیسی بناتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پہ توانائی بچت پلان کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے، مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے بند ہو جائیں گی۔ اس پالیسی سے 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب جو ہیں وہ نہیں تیار کیے جا سکیں گے۔ اس سے 22 ارب روپے کی بچت ہو۔ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے۔ 15 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں بھی توانائی کی بچت کے حوالے سے اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ گیزر میں کونیکل بیفلز جو ہیں ان کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ 100% جو ہے اسٹریٹ لائٹس آن نہیں ہوں گی، 50% آن ہوں گی۔ ای بائکس جو ہے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں جو کہ فی الفور پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو۔ عوام جلد کاروباری زندگی کو بند کریں، سادگی اپنائیں، 4 صوبے مل کر ایک روٹی پر گزارا کریں، لیکن حکومت کابینہ کا حجم بڑھاتی رہے گی۔ عوام اس اتحادی حکومت سے بدستور سراپائے سوال ہیں کہ انہیں یہ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔